रोमांटिक बेबी, इसको बेशर्मी नहीं रोमांस कहते। इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ी है तुमने, मगर इस छोटे से लफ्ज़ का मतलब तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? रोमांस से मुस्कुरा सा चेहरा बनाकर शोक लहजे से बोला और बेड से उठता हुआ मीरब की जानिब आ रहा था। सा, अगर आप लेट आए हैं तो आपको सज़ा मैं तजवीज़ करूँगी, और आपकी सज़ा ये है कि आप चुपचाप सो जाए और मुझे तंग मत करें। मीरब सा के अपनी जानिब उठते हुए कदमों को देखकर तेजी से बोली, मेरी जान, अभी तक तुमने अपनी सा को अच्छी तरह से समझा नहीं। इतना शरीफ नहीं हूँ मैं जो तुम्हारी ऐसी सज़ा को कबूल करके चुपचाप लेट जाऊँगा। सज़ा देनी है तो ढंग की दो, जैसे सज़ा मैं तुम्हारी तजवीज़ करता हूँ। ये बेईमानी वाला काम मत करो। वो कहते हुए मीरब की जानिब बढ़ा। मीरब सा का तेवर देखकर खुद को बचाने के लिए भागते हुए बेड की दूसरी जानिब जा रुकी थी। सोच लो जाने सा, जितना तड़पाओगे बदले मैं तुम्हारी जान को उतना ही मुश्किल करूँगा। मुस्कुराते हुए आँख दबाकर बोला, सा प्लीज़, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। दीवार के साथ लगी हुई सा की मन्नत करने वाली अंदाज से बोली, बिना अपने हिसाब किताब पूरे किए मैं तो हरगिज़ सोने वाले नहीं। कल ही पूरा एक दिन और एक रात तुम मुझसे दूर रही हो। दूसरा गाड़ी में एक बेहुदा सा बच्चों वाली चिमनी मुन्नी किस्सी देकर तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, और अब तुम चाहती हो कि मैं सो जाऊँ। तुम मेरा रोमांस से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तो हिसाब किताब का बहुत पक्का आदमी हूँ। बिना मेरा बकाया दिए मैं तुम्हें हरगिज़ सोने नहीं दूँगा, इसलिए शराफत से मेरा बकाया जायज़ चुकता करो, वरना मुझे तो ज़बरदस्ती लेने में भी कोई मसला नहीं। वो कहते हुए मीरब के बिल्कुल करीब आ गया। दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हुई मीरब के दोनों हाथ को अपने हाथों में ऊपर की तरफ पिन करके अपने हाथ से इसकी खूबसूरत गर्दन को सहला रहा था। नज़र मीरब के चेहरे पर मरकूज थी, जो सा के हाथों की हिम्मत से शर्म से लाल हो रही थी। उसे नरमी से घुमाकर इसकी फिर अपनी जानिब करते हुए इसके बालों को गर्दन से हटाकर वहाँ पर अपने अनाबी लब रख कर चूम रहा था। सा के हाथ से भी लबों की तिपत से मीरब के मुँह से हल्की सी सिसकी निकली। मीरब ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए थे। मीरब की कुर्ती पर लगी हुई जिप को सा अपने लबों से नीचे की जानिब खींच रहा था। इसकी खूबसूरत बुलंदिया मखमली कमर को अपने लबों से चूम रहा था। सा के लबों की गर्मी से मीरब के मुँह से हल्की हल्की सिसकियाँ निकलने लगी थी, और वो सा को और भी बहका रही थी। वो उसके कंधे से कुर्ती को हटाकर अपने वहाँ पर अपने हाथ इसी लबों से इसकी खूबसूरत मखमली गर्दन पर अपने मोहब्बत की मेहरें लगा रहा था। मेरा का रुख फिर से अपनी जानिब कर चुका था। कुर्ती पूरी तरह से कंधों के रखते हुए नीचे की जानिब हो चुकी थी। वो एक हाथ से अपनी कुर्ती को संभाल रही थी और दूसरा हाथ सा के कंधे पर रखा हुआ था। इस वक्त वो पूरी तरह से सा के रहमो करम पर थी। अगर वो सा का कंधा नहीं पकड़ती तो सा ज़मीन पर ही गिर जाती। सा ने मीरब की खूबसूरत ब्यूटी बोन पर अपने दोनों दांतों का दबाव दिया तो मीरब के मुँह से आह निकली थी। वो मीरब के खूबसूरत गर्दन पर जगह जगह अपने होठों की लिमस छोड़े जा रहा था। मीरब की सांसें उखड़ने लगी थी। सा के कतरते सीने से मीरब के कंधे लगने से मीरब के पूरे जिस्म में जला देने वाली हरारत पैदा होने लगी थी। उसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। लब इसकी ब्यूटी बोन पर रखकर अपनी जुनूनियत दिखा रहे थे। सा का एक हाथ इसकी कमर पर रखा हुआ था। सा ने खुली हुई जिप से मीरब की कमर को अपने हाथ से लाते हुए उंगलियां इसकी कमर में जोर से दबाई तो उंगलियों की सख्ती की वजह से मीरब के मुँह से सिसकी निकली। सा इसके मखमली बदन के रौनकियों को देखकर पूरी तरह से बेकाबू होता हुआ मीरब की कमर पर दोनों तरफ हाथ रखते हुए इससे ऊपर को उठाकर उसे बेड पर ले आया। मीरब ने आंखें बंद की हुई तेज सांसें ले रही थी। सा इसके लबों पर झुका अपना प्यास बुझा रहा था। वो इसके नाजुक लबों की नमी को अपने अंदर कतरा कतरा उंडेल कर मीरब की सांसों को तंग किए हुए था। सा ने अपना हाथ ऊपर उठाकर मीरब की जानिब देखा। वो आंखें बंद किए हुए तेज सांसें ले रही थी। इसकी हालत देखकर सा और भी बेकाबू होता हुआ इसकी गर्दन पर झुक गया। वो गर्दन पर जगह अपनी आतिशी लबों के नरम व गर्म लिमस छोड़ रहा था। लम्सों की गर्मी से मीरब सा के नीचे मचल रही थी। मीरब के पूरे वजूद में बिजली की लहरें दौड़ रही थी। सा के लबों की गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि मीरब को अपना जिस्म जलता हुआ महसूस हो रहा था। अब वो गर्दन से होता हुआ उसके कंधों पर आ चुका था। अपने कंधों पर मीरब सा के लबों की लिमस महसूस करते हुए कहीं कहीं पर सा के दांतों की चुभन को महसूस करके सिसक उठती थी। मगर वो दुश्मन जायज़ की सिसकियाँ सुनकर हवा था। वो तो अपनी ही दुनिया में मीरब के मखमली जिस्म से अपने मन की प्यास बुझा रहा था। सा के बेबाक लब कहीं रुकने को तैयार ही नहीं थे।
ने जब मीरब के पेट से कुर्ती हटाते हुए वहाँ पर अपने लब रखे तो मीरब को सखी उठी थी। सा प्लीज़ नहीं। मीरब ने सा के कंधे दोनों हाथ से पकड़ते हुए नफीन से हिलाया, लफ्ज़ों को तोड़ते हुए मना किया था, मगर वो बहका हुआ सा कब मीरब की इनकारी सुन रहा था। अपने कंधों से उसके हाथ हटाकर बड़ी नरमी से अपने लबों को चूमता हुआ साइड पर रख चुका था। फिर से अपना लब मीरब के पेट पर रखते हुए वहाँ पर अपने होठों को जगह बाजगह निमच छोड़ रहा था। मीरब सा के नीचे पड़ी हुई सिसकियाँ भर रही थी। सा के लबों की गर्मी से वो तकिए के दोनों कोनों को अपने हाथ में पकड़े हुए मुट्ठियों में बींच कर लेटी हुई थी। वो खुद में सा की शिद्दत को सहने की हिम्मत इकट्ठी कर रही थी। गुजरते हुए लम्हों के साथ सा और भी बेकाबू हो रहा था। वो बाहु से कंबल वो खींच कर अपने मीरब की गिर लपेट चुका था। वो अपने मीरब की बची कुची कुर्ती को उसके खूबसूरत जिस्म से अलग करते हुए बेड से नीचे फेंक कर वो उसके खूबसूरत जिस्म की रहनुमाइयों को पूरी तरह से अपनी आंखों में समा रहा था। मीरब आंखें बंद की तेज सांसें लेते हुए सा के रहमो करम पर थी। उसके कमर पर पड़ते हुए खूबसूरत बल देखकर अपने आतिशी लबों से मुस्कुराया। अपने लब उसके दूसरे कमर पर पड़ते हुए बलों पर रख अपने दांतों का हल्का सा दबाव देकर वहाँ पर अपनी मोहब्बत की एक महल लगाने जैसा लिम्स छोड़ रहा था। सा के लब उठते ही वहाँ पर सा के लब अपनी महल लग चुकी थी, जिसे वो वाजा देखकर मुस्कुराया था। मीरब की तेज होती सांसें जिसकी सा को बहुत हद तक बहका चुकी थी। अब सा बेकाबू वो मीरब के खूबसूरत नाजुक से वजूद पर अपनी मोहब्बत की शिद्दत लुटा रहा था। सा के से मीरब की सांसें उसके तेज होने लगी थी। सा ने मीरब की सिसकियाँ रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी सिसकियाँ सा को बहुत मसरूर कर रही थी। वो अपनी शिद्दतें पूरी तरह से इसके नाजुक वजूद पर लौटाकर अपनी मोहब्बत को मुतमईन करके इसके साथ बेड पर लेटा हुआ अपनी सांसें बहाल कर रहा था। जबकि इसकी शिद्दत से टूटी हुई मीरब इसके सीने में मुँह छुपाए हुए बैठी हुई थी। सा आप बहुत गंदे हैं, आपको मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आया। सा की शिद्दत से टूटी हुई मीरब ने सा से शिकवा करते हुए कहा, मेरी जान, सा तुमसे इतना प्यार करने लगा है, अब अपनी सा की नसों में नशा बनकर दौड़ती हो। तुम्हारा ये नाजुक वजूद मुझे बेहद सुकून देता है। अगर तुम पर तरस खाऊंगा तो फिर अपना नशा कैसे पूरा करूंगा। वो कहता हुआ करवट लेता हुआ मीरब के ऊपर आ गया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। सा की शिद्दत से टूटी हुई मीरब को सा की बेरहमी पर गुस्सा आ रहा था। अच्छा, मेरी तरफ देखो। सॉरी, आइंदा पूरी कोशिश करूँगा। वादा नहीं कर रहा, मगर कोशिश करूँगा कि अपने नाजुक मिजाज बीवी पर नरमी वाली शिद्दत से मोहब्बत जाहिर करूँ। मीरब की आंखों में आंसू देखकर सा नरम हो गया। वो मीरब की आंखों पर अपने लब रखते हुए नरमी से इसकी आंखों से आंसू चूम रहा था। जाने साहब, तुम्हारा साथ तो ऐसा ही है। या तो तुम अपने साथ को ऐसे ही कबूल कर लो, या फिर मुझे इजाज़त दो कि मैं अपनी शक्ति वाली मोहब्बत के सवाल पर जाकर लुटा सकूँ। सा ने मजाक से कहा, मगर मीरब ने गुस्से से सा की आंखों में देखा। वो रोने लगी थी। मीरब यार, मैं मजाक कर रहा था। मीरब को यूं तड़प कर रोते हुए देखकर सा घबरा गया। आप मजाक नहीं कर रहे, मुझे पता है। वो महक हर वक्त आपको मुझे छीनने की कोशिश में लगी रहती है, और अब तो आपको भी आपके काबिल नहीं लग रही, इसलिए आपके मुंह से ये बात निकली है। आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ में रोते हुए कहा, मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक मजाक कर रहा था। सा तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे अंदर सा की जान बसती है, पागल लड़की। मीरब के माथे पर लब रखकर बड़ी मोहब्बत से चूमते हुए कहा, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मैं कोशिश तो करती हूँ ना आपके मुताबिक बनने की, मैं क्या करूँ अगर आप गुस्सा है। वो कहते हुए शर्म से नजरें झुकाए चुप हो गई। मीरब, मेरी जान, तुम जैसी हो सा को ऐसे ही पसंद है। मेरी शिद्दत से रोते हुए, मेरी शिद्दतों को सहने की कोशिश करते हुए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यार, मैंने मजाक में बोला है। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए हो, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। अभी तो साथ तुमसे अपने प्यारे प्यारे बच्चे भी चाहिए। तो तुम अभी से रोने ही लगी हो। बच्चों का नाम सुनकर मीरब शर्माते हुए अपने मुंह पर हाथ रख गए और सा जोरदार कहकहा लगाता हुआ हंसने लगा। उसे अपने बच्चों की शर्माई हुई माँ पर बहुत प्यार आ रहा था। बाबा, आपको क्या हो रहा है? महक रो रही थी। इसके बाबा की हालत देखकर सब कमरे में इकट्ठे हो गए थे। महक की माँ, महक के चचा और चची और रोमान सा की माँ भी कमरे में मौजूद थी, क्योंकि महक के पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एक ही सांस में लगातार खांसी किए जा रहे थे, खास करके उनका सांस फूलने लगा था। वो खांसते हुए अपने मुंह पर रुमाल रखकर साफ करते, क्योंकि उनके मुंह से बार बार ब्लड आ रहा था। ब्लड को देखकर पूरे घर वाले बेहद परेशान थे। महक और उसकी माँ मुसलसल रो रही थी।
रोमांसा की माँ और महक की चची उनको हौसला दे रही थी। महक का चचा अपने भाई के पास बैठा हुआ अपने भाई का मुंह साफ कर रहा था। घर में इस वक्त बहुत ही अफसरदा माहौल था। ठक ठक ठक, ये कौन है? इस वक्त रोमांसा जो बड़े रोमांटिक अंदाज से मीरब के ऊपर लेटा हुआ इससे अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहा था। अचानक से रात के 2 बजे दरवाज़ा खटकने से बेजार मुंह बनाते हुए रोमांसा ने दरवाजे की जानिब देखा। कौन है? साहब जी, बड़ी बीवी बुला रही हैं। आपके ताया जान की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। रोमांसा की खुड़ी हुई सख्त आवाज़ पर नौकरानी ने डरे और मिनमिनाते हुए अंदाज में पैगाम दिया। ठीक है, आप जाएं, मैं आता हूँ। रोमान मीरब से हटते हुए बेजारी से बोला। अम्मी जान, मैं फिजूल में इन लोगों को घर में रुकने की इजाज़त दी है। इन्हें एहसान फरामोश लोगों के हालात ठीक थे तो इन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं थी। तो मेरा बाप तकलीफ़ें लेता हुआ इस दुनिया से चला गया और इन लोगों ने एहसास तक नहीं किया। अब इनकी ज़िम्मेदारी अम्मी जान पता नहीं मुझसे क्यों करवाना चाहती हैं। रोमांसा बेड पर दोनों हाथ रखे हुए टांगें लटकाकर गुस्से से बैठ गया। गुस्से से रोमांसा के माथे पर बल पड़ने लगे और माजी को याद करते हुए नसें उभर आई थी। सा आपको इनकी मदद करनी चाहिए। अगर इन लोगों ने आपके साथ गलत किया है तो उसकी सज़ा अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। मगर किसी मरते हुए का एहसास करना एक इंसान का फ़र्ज़ है। ऐसा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे पता है। आप किसी को दर्द में नहीं देख सकते, तो प्लीज़ आप जाकर इनकी हेल्प कर दें। मीरब खुद को कंबल से कवर करती हुई सा के कंधे पर अपना हाथ रखकर समझाने वाले अंदाज से बोली। रोमांसा ने मोहब्बत भरी नज़रों से मीरब के चेहरे की जानिब देखा और दिल ही दिल में खुश हुआ था कि उसकी बीवी इतने समझदार और रहम दिल है। ठीक है, मैं चेंज करके जा रहा हूँ। तुम भी अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर आ जाओ। आशित में कपड़े चेंज करता हुआ रूम से निकल गया। मेरा उठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए नहीं लेकर आया। जल्दी से उठो। मुझे अभी नहीं उठना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बाहर बहुत सर्दी है। मैं कल बहुत थक गई थी इसलिए मुझे आज कहीं नहीं जाना। मेरा कम्बल में पूरी तरह से खुद को छुपाए हुए बोली। तो कराची से इतनी दूर मैं तुम्हें सोने के लिए लाया हूँ? निकम्मी लड़की, उठो और तैयार हो जाओ। सामने उसे कब से आवाज़ें दे रहा था मगर मीरा बिस्तर से निकलने को तैयार नहीं थी। मीरा की बच्ची, छोड़ो कम्बल की जाना, निकलो बाहर। सामने ने मीरा के ऊपर से कम्बल खींचते हुए कहा। मीर, क्या है? मुझे कहीं नहीं जाना। बाहर कितनी ठंड है, मुझे आज सारा दिन रूम में ही रहना है। और कम्बल वापस अपने ऊपर करते हुए बच्चों को जैसा मुंह बनाकर बोली। सोच लो, अगर रूम में रहोगे तो तब भी मैं तुम्हें सुकून से रहने नहीं दूंगा। सोच लो, अब तुमने ठंड में बाहर जाकर एंजॉय करना है या रूम में रहकर। सामिर अपनी बात अधूरी छोड़कर उसे गहरी नज़रों से देखता हुआ मुस्कुराया था। नहीं, मैं अभी 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, हम लोग घूमने चलेंगे। सामिर की बात का कुछ मतलब समझते हुए मेरा 1 मिनट से पहले कम्बल से बाहर आ चुकी थी और अपने पाँव में चप्पल पहनते हुए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। इसने सामने की जानिब पलट कर देखा तक भी नहीं था। हाय मेरी जान, कब तक तुम अपनी एसीपी से बचोगी? एक न एक दिन तो तुम्हें मेरी बाजुओं के शिकंजे में आना ही है। इस दिन मैं अपनी हर एक बेताबी का तुमसे गिन गिन कर हिसाब लूँगा। बहुत तड़पा रही हो तुम मुझे। सामिर सोचते हुए निचले लब को दबाकर मुस्कुरा रहा था। अब तुम 1 मिनट से पहले भी तैयार हो गई। अब मेरी जान को ठंड नहीं लग रही। सामिर मीरा को फटाफट से तैयार होकर देखकर मजाक उड़ा रहा था। मेरी क्या है, अगर तैयार नहीं हो रही थी तो आप बातें सुना रहे थे और अब तैयार हो गई हूँ तो आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा मासूमियत से सामिर की असल बात के मद्देनज़र को नज़रअंदाज करती हुई बोली। यानी कि मेरी बीवी अपने शौहर के रोमांस से डर कर फटाफट से तैयार हो गई है। सामिर भी कहाँ अपनी बात पूरी किए बिना पीछे हटने वाले में से था। मेरा आपको इस बात के सिवा और कोई बात नहीं आती। मेरा सामिर की बातें शर्माते हुए बोली। हाय मेरी जान, तुम्हारे मीर को और क्या क्या आता, कहीं मौका तो देकर देखो। सामिर ठंडी आँख भरते हुए मीरा की कमर में हाथ डालकर झटके से उसे अपने करीब करते हुए बोला। मीर, ये क्या कर रहे हैं? मेरा सामिर की नज़रों में देखती हुई लफ्ज़ों को तोड़कर बोली। सामिर ने गौर से मीरा के चेहरे की जानिब देखा जहाँ पर इस वक्त सिर्फ फितरी शर्म व हया मौजूद था, मगर इस डर के साथ उसे मीरा के चेहरे पर कहीं नज़र नहीं आए। सामिर ये बात कल से महसूस कर रहा था कि मीरा अब इसके साथ कंफर्टेबल महसूस करती है। बस एक मशरक़ी लड़की की तरह वो अपने शौहर से शर्माती है। मेरी जान, तुम तो मेरी ज़रा सी नज़दीकी से ही घबरा जाती हो। जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो प्यार का समुंदर ठाटे मार रहा है उसको कैसे झेलोगी? मीरा को कंफर्टेबल देखकर सामने ने अपनी मोहब्बत के छोटे छोटे कदम इसके जानिब बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि सामिर को पता था कि इस फासले को इसने खुद ही कम करना है। मेरा फितरी तौर पर एक बहुत शर्मीली सी लड़की थी जो सामिर के लिए फीलिंग महसूस करके भी मुँह से कभी नहीं बोल सकती।
میرا تمہاری نازک سی جان دیکھ کر سامنے ملک اپنے جذباتوں پر پہرے لگا رکھے ہیں۔ تمہارے کیسے بتاؤں کہ تمہارے اتنے پاس ہو کر تم پر سارے حق رکھتے ہوئے تم سے دور رہنا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ میرا کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے آنکھوں سے محبت کی پہچان کر رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ میرا کا دل سامر کے لیے پگھلنے لگا تھا۔ اس کے خالص محبت سے بھری ہوئی باتیں میرا کے دل کے دروازے سامر کے لیے کھولنے لگی تھی۔ میرے اب سامر کی محبت میری آنکھوں میں سحر میں کھوتی جا رہی تھی۔ ابھی تک میرا پیار، میرا عشق، میرا جنون، میرے بے لگام جذبات، میری جان کچھ بھی تو نہیں دیکھا تم نے، پھر بھی تم اتنا گھبرا جاتی ہو۔ سامر کی باتوں سے میرا کا وجود آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا، جس کو سامر کا بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میرا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اس دن سے میں نے تمہیں ایک طرفہ بہت پیار کیا ہے۔ ہر رات میری آنکھوں نے تمہارے لیے خواب سجائے۔ میرے خوابوں میں تمہارے ساتھ میں نے خود کو مکمل ہوتے دیکھا۔ اپنے خوابوں کی خوبصورت دنیا میں تمہارے ساتھ اپنا آپ ایک مکمل ہوتا ہوا جہاں دیکھا تھا۔ سامر، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنا چہرہ اوپر کو کرتے ہوئے سامر کی جانب دیکھ کر بولی۔ میرا کی آنکھوں میں ایک بے یقینی سی تھی جس کو سامر کی نظر دیکھ چکی تھی۔ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا جسم اپنے روح سے کرتا ہے۔ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا دل اپنی دھڑکنوں سے کرتا ہے۔ میں اتنا پیار کرتا ہوں جتنا مرنے والے اپنی سانسوں سے کرتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ میری پیار کی گہرائی کو ناپنا چاہتی ہو تو ایک بار کہہ کر دیکھو سامر، ملک ہنستے ہنستے تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا ہے۔ وہ اب بھی میرا کے چہروں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے کھڑا تھا۔ میرا سامر کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ تو کیا آپ نے مجھ سے شادی بھائی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کی اور نہ ہی میرب کی سیکیورٹی کے لیے کی تھی؟ میرا، میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گا، جب تک میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا تو میرا مقصد صرف میرب کی سیکیورٹی تھا۔ میں نے تم سے نکاح میرب کی سیکیورٹی کے لیے کیا تھا، مگر جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا اس کے بعد تو میں اپنے دل کی حفاظت نہیں کر پا رہا تھا، تو میں نے میرا کی سیکیورٹی کیا کرنی تھی؟ میری معصوم سی چور، میرا دل پہلی نظر میں ہی چرا چکی تھی۔ نکاح پر دستخط کرتے ہوئے میرے دل میں تمہارے لیے محبت تھی، میرا کوئی بھی سیکیورٹی پلان نہیں تھا۔ اس لیے اپنے دماغ سے یہ فضول سے وسوسے نکال دو۔ اگر تم غور سے دیکھو گی تو میری آنکھوں میں تمہیں اپنے لیے بے حد محبت نظر آئے گی۔ تمہیں میرے کسی بھی رویے سے یہ لگتا ہے کہ میں نے تم سے نکاح بدلے لینے کے لیے خاطر کیا ہے؟ سامر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک سوال کا جواب دیتا چلا گیا۔ میرا بہت پرسکون ہو کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی۔ سامر کی محبت کی سچائی کا اثر میرا پر ہونے لگا تھا، کیونکہ میرا سامر کی باتیں سنتے ہوئے خود ہی سامر کے سینے کے ساتھ اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا میرا نے پہلی بار کیا تھا۔ دیکھو رومان، میرے ڈاکٹر سے ساری بات ہو چکی ہے۔ میں تمہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا۔ تمہارے تایا کا کیس جو ڈاکٹر ہینڈل کر رہا ہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اگر صاف لفظوں میں کہوں، تمہارے تایا جان کے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ ان کا کینسر آخری اسٹیج پر ہے۔ اس اسٹیج پر آ کر مریض کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوائیوں سے ان کی تکلیف کو تو کم کر سکتے ہیں، مگر انہیں واپس زندگی کی طرف نہیں موڑ سکتے۔ ویسے تو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو کسی کو ایک سانس سے بھی واپس موڑ کے لا سکتا ہے۔ مگر ان کی کنڈیشنز اور ان کی رپورٹس جو کہہ رہی ہیں ان کے مطابق تم لوگ اپنے تایا جان کو گھر لے جاؤ۔ وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، ان کے گھر پر خدمت کرو۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے تو آخری لمحات میں اچھا فیل کریں گے۔ باقی میڈیسن وغیرہ جو ضروری ہے وہ ریکمینڈ کر دی جائے گی۔ آگے جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ ایز اے دوست تمہیں رائے دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی ساری بات سن کر رومانسا کا دل کہیں نہ کہیں بہت دکھی ہو گیا تھا۔ چاہے وہ جتنا مرضی ناراض ہو، جتنی مرضی اسے ان سب سے شکایتیں تھیں، مگر تایا کے ساتھ آخری ان کا خون کا ایک رشتہ تھا، تو ایسے میں رومانسا خوش تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر رومانسا نے اپنے تایا کے گھر والوں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ سوائے اس کے تایا کے باقی گھر کے سب افراد اس حقیقت سے واقف تھے کہ اس کے تایا جان کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ گھر کا ماحول کافی ڈپریشن زدہ اور گھٹا گھٹا رہنے لگا تھا۔ گھر آ کر رومانسا بھی زیادہ تر وقت اپنے تایا کی عیادت کرتے ہوئے ان کے کمرے میں گزار جاتا۔ گھر میں کسی بھی طرح کی گہما گہمی نہیں ہو رہی تھی۔ رومانسا کے تایا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ کھانا پینا تک چھوڑ چکے تھے۔ وہ زیادہ تر نیم بے ہوش حالت میں ہی رہتے اور جب اٹھتے تو کئی کئی گھنٹوں تک کھانستے ہی رہتے۔ ایسے میں ان کو سانس بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ سامر اور میرا واپس کراچی آ چکے تھے۔ سامر نے میرا پر کسی بھی طرح کی زور زبردستی نہیں کی، کیونکہ رشتوں کو آگے بڑھانے کا فیصلہ وہ میرا پر چھوڑ چکا تھا۔ مگر اب میرا اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ سامر بھی واپس آ کر کافی مصروف ہو گیا تھا۔ عاصم والا کیس اپنے آخری پڑاؤ پر چل رہا تھا۔ بہت جلد عاصم والے کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ فی الحال سب کی زندگیاں بہت مصروف اور رکی ہوئی تھیں۔ میرا حال
نے 2-3 بار سامر کو آواز دی، مگر سامر رات بہت لیٹ آیا تھا اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے اس وقت بہت گہری نیند میں تھا۔ اب کی بار میرا کو شرارت سوجھی اور وہ میر کے کان کے پاس ہو کر میر کا نام چیختے ہوئے بولی تھی، اف شرارتی لڑکی، میرے کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ سامر اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر نیند سے گھبرا کر ہی اٹھا۔ میرا سامر کو ڈر کر اٹھتے دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی کر کے ہنس رہی تھی۔ سامر کی ڈری ہوئی حالت دیکھ کر میرا کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ میرا اپنی ہنسی میں اتنی مگن تھی کہ سامر کب بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آن کھڑا ہوا اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ ہنسو ہنسو، اب ہنس کے دکھاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے نا تمہیں میری ڈری ہوئی حالت دیکھ کر؟ اب میری جان کی بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ سامر میرا کے قریب آ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کھڑا تھا، ابرو کو اٹھاتا ہوا مسکرا کر بولتا۔ میرا کی ہنسی چھو منتر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے ضروری کام ہے، میں ابھی ماموں کی بات سن کر آتی ہوں۔ میرا سامر کے پاس آنے سے ڈر کر باہر روم کے دروازے کی جانب لپکی۔ سامر اس کا یہ ارادہ پوری طرح سے ناکام بنا چکا تھا۔ وہ میرا سے پہلے ہی 2 قدموں میں فاصلہ طے کر کے دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میر سوری، میں آئندہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ میرا بچوں کی طرح اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری بول رہی تھی۔ سامر نے اپنے سروسز میں ہزاروں مجرموں کو سوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اتنا معصوم مجرم اس نے اپنے لائف میں پہلی بار دیکھا تھا، جو اپنی غلطی فٹافٹ مانتے ہوئے سوری کرنے پر بھی آمادہ ہو چکا تھا۔ میں تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گا، سامر اپنے دونوں ہاتھ میرا کے کندھوں پر رکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولا، کیونکہ اسے میرا کا معصوم ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تھوڑا اور تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، مگر میرا جو سامر کے مصنوعی غصے والے موڈ کو سچ سمجھ رہی تھی، بچوں کی طرح اس کے ہونٹ کانپنے لگ گئے تھے۔ میر پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے کہا نا میں آئندہ کبھی اس طرح کی بدتمیزی آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ وہ 2 آنسو اس کے پلکوں کی باڑ کو توڑتے ہوئے اس کی کومل سی گالوں سے پھسل کر نیچے آ گئے تھے۔ اس کے معصوم چہرے پر آنسوؤں کو دیکھ کر سامر اپنا مصنوعی غصہ برقرار نہیں رکھ سکا۔ میری جان، میں مذاق کر رہا تھا، کیا تم اپنے میر کو اتنا سا بھی نہیں سمجھ سکے کہ میر تم پر غصہ کر ہی نہیں سکتا؟ ریلیکس ہو جاؤ، میرا کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دائرے میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر بولا۔ میر آپ بہت گندے ہیں، آپ نے مجھے ڈرا دیا، مجھے لگا آپ سچ میں مجھ پر غصہ ہیں۔ پلیز آپ مجھ پر غصہ مت ہوا کریں، مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر سامر کے سینے پر سر رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ اوکے پرامس، میر اپنی جان پر کبھی غصہ نہیں کرے گا، مگر اب کے لیے تم اپنے میر کو معاف کر دو، میر سے غلطی ہو گئی۔ سامر پیچھے ہو کر اپنے کان پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ سامر کو یوں کان پکڑے ہوئے کھڑا دیکھ کر میرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ اپنے کان مت پکڑیں، آپ ایک پولیس والے ہیں، آپ کا کام لوگوں کا کان پکڑنا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے خود سے سامر کے سینے سے پھر سے آنے لگے۔ سامر اپنی باہوں کو گھیر کر اس کو سخت کرتے ہوئے اپنے سینے میں میچ گیا۔ میرا جی، آج میں جلدی سے ریڈی کر کے بھیج دوں، آج مجھے کورٹ جانا ہے۔ خیریت تو ہے، آپ کو کورٹ کیوں جانا ہے؟ آج وہ جو تمہارے تایا کے بیٹے کا کیس چل رہا ہے نا، کیا نام ہے اس کا، عاصم، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو مجھے کورٹ جلدی پہنچنا ہے۔ میر کیا عاصم بھائی کو پھانسی لگا دیا جائے گا؟ میرا نے بہت افسردہ سا منہ بنا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، اب یہ تو اس لڑکی کے بیان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو عمر قید ہوتی ہے، پھانسی ہوتی ہے یا پھر وہ باعزت بری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو اس لڑکی کا بیان ہی فیصلہ کرے گا۔ کیس میں وہ اتنا انوالو تھا یا نہیں، اس کے بارے میں تو وہ لڑکی ہی صحیح جانتی ہے، اور اس کے بیان پر ہی عدالت کا فیصلہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا، اسے انصاف تو ملنا چاہیے۔ میر جی بولیے، میر کی جان۔ سامر سے بات کرتے واش روم میں جانے لگا تو میرا کی آواز پر پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، میر آپ میرے گنہگار کو بھی سزا دلوائیں گے نا، اور میرا بیان بھی اتنا ہی معنی رکھے گا؟ میرا کے دماغ میں اپنے گنہگار کو لے کر سوال اٹھا تھا۔ میری کی جان، تم بیوی ایس سی پی سامر ملک کی بیوی ہو، تم جس طرح کی سزا اس کو تجویز کرو گی اس کو وہی سزا ملے گا، اس لیے دوبارہ میری جان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ سامر نے میرا کی پلکوں میں آئے ہوئے آنسو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے کہا، میرا جب تم اس گھٹیا کو یاد کر کے درد سے روتی ہو تو مجھے خود پر شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کم پڑ گیا ہوں اپنی محبت کو لے کر۔ کیوں میری محبت اتنی شفا بخش نہیں ہے؟ کیوں میری محبت تمہارے زخموں پر مرہم کا کام نہیں کرتی؟ کیوں مجھے بار بار تمہیں اپنی محبت کی دلیل دے کر بتانا پڑتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں؟ میں سوچتا ہوں اگر میری محبت میں اتنے دم ہے تو کیوں میری محبت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے سے روک نہیں پاتی؟ یہ بولتے ہوئے سامر کے لہجے میں بہت درد تھا۔ نہیں میر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں۔
اور یہ آپ کی محبت ہی ہے جو مجھے بااعتماد بنا رہی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی بھی اس گھٹیا شخص کو یاد کر کے روؤں گی نہیں۔ میرا سامر کے بہت قریب ہو کر اس کے چہرے کی دونوں جانب ہاتھ رکھ کر بے اختیار بول رہی تھی۔ وعدہ کرو آج کے بعد تم اس گھٹیا انسان کا نام اپنی زبان سے نہیں لوں گی۔ میرے مجھے آپ کی قسم ہے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کروں گی۔ بس آپ مجھ سے ناراض مت ہو۔ میرا کو سامر کی ناراض سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آخر میر کی آنکھوں میں تو میرا نے خود کو واپس پایا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی جان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور اس گھٹیا شخص کو اس کے انجام تک پہنچا کر چھوڑوں گا۔ اب تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اب وہ تمہارا مجرم نہیں، اب وہ میرا مجرم ہے۔ تمہارا کام صرف مجھ سے پیار کرنا ہے۔ پلیز میرے پیار کو ایکسیپٹ کر لو یار۔ خود کو میرے پیار کے رنگوں میں رنگ لو میرا۔ شادی کو 4 مہینے ہونے کے ہوں کہ اپنے شوہر کے صبر کا امتحان لے رہی ہوں۔ پلیز ہمارے اس رشتے کو مکمل ہونے دو۔ میری جان مت تڑپاؤ اپنے میر کو۔ جب جب تم میرے اتنے قریب آتی ہو میرا دل بے قابو ہونے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے پیارے لگا کر میر نے اپنے دل کو روک رکھا ہے جو ہر پل اپنی میرا کو اپنے بہت قریب چاہتا ہے۔ سامر نے گہری نظریں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اپنا لب میرا کے ماتھے پر رکھ کر بڑے عقیدت بھرا لمس چھوڑا تھا جسے میرا نے آنکھیں بند کر کے بنا کسی مزاحمت کے قبول کر لیا تھا۔ رومانسا کافی دیر سے اپنے تایا کے روم میں بیٹھا ہوا ان کی عیادت کر رہا تھا مگر اس کی نظریں میرب کو ڈھونڈ رہی تھیں کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ رومانسا گھر رہا اور میرب اسے کہیں دکھائی نہ دے۔ وہ ہمیشہ رومانسا کا ویٹ کرتی ہوئی گیٹ کے سامنے یا کچن میں ہی نظر آتی تھی مگر آج نہ تو وہ رومانسا کو کچن میں نظر آئی اور نہ ہی اس کے پیچھے اس کے تایا کے روم میں آئی۔ اس کا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ یہ لیجیے پانی۔ مہک ٹرے میں پانی کا گلاس رکھے اس مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر رومانسا کے لیے پانی لے کر آئی تھی۔ رومانسا گھر آتے ہی پانی ضرور پیتا تھا۔ میرب رومانسا کی اس عادت سے بخوبی واقف تھی۔ اس لیے ہمیشہ جب وہ اپنے تایا کی عیادت کے لیے آ کر بیٹھتا تو میرب پیچھے پیچھے پانی کا گلاس لے کر آ جاتی تھی۔ نو تھینکس، مجھے پیاس نہیں ہے۔ رومانسا پانی پینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ امی جان میرب کہاں ہے؟ بیٹا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کے کمرے میں کھانا فروٹ بھی بھجوا چکی مگر اس نے سب ویسے ہی واپس کر دیا۔ میں خود بھی گئی تھی اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے مگر وہ کہہ رہی تھی کہ امی جان میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ جب دل کرے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، فی الحال مجھے آرام کرنے دیں۔ رومانسا کی ماں نے پورے دن کا حوالہ دے دیا۔ امی جان اگر میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ مجھے فون کر دیتی یا میرب خود فون کر دیتی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ رومانسا بڑا بے چین سا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے میرب کی فکر ہونے لگی تھی اور وہیں پاس کھڑی بھی مہک جل کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ رومانسا کو یوں میرب کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر میرب کا خون ہی کر دے۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ آج بہت دنوں بعد اسے اکیلا میسر تھا ورنہ تو میرب ہر جگہ رومانسا کے آگے پیچھے ہی رہتی تھی۔ رومانسا کو یوں جاتا ہوا دیکھ کر میرب بھی آگ بگولا ہو کر روم سے نکل گئی۔ رومانسا باہر ٹیبل پر رکھا ہوا لیپ ٹاپ والا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے روم کی جانب قدم بڑھا رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی آ کر اس کی پیٹھ سے چپک گیا۔ رومانسا کو یہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ گھٹیا حرکت اس گھر میں سوائے مہک کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ڈسگسٹنگ مہک، اس سے زیادہ بیہودہ حرکت کی توقع میں تم سے کر ہی نہیں سکتا تھا۔ رومانسا نے مہک کی کلائی جو رومانسا کے سینے پر بندھی ہوئی تھی اسے پکڑتے ہوئے زور کا جھٹکا دے کر اسے اپنے سامنے کی طرف کیا تھا۔ تمہارا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، تمہیں اس طرح کی چیپ اور گھٹیا حرکتیں سوجھ رہی ہیں۔ سچ میں تمہیں اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ تم کم سے کم اپنے باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ اگر اپنے باپ کی عزت کا خیال بھی نہیں کر سکتی تو مجھ پر مہربانی کرو۔ شروع سے ہی میرا کردار بہت صاف اور شفاف رہا ہے، اس لیے پلیز اپنا گندگی بھرا وجود مجھ سے دور رکھو۔ مجھے کفت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ کبھی میں نے تم جیسے گھٹیا کردار کے لڑکے سے محبت بھی کی تھی۔ رومانسا نے ایک لفظ چباتے ہوئے گہر آلود نظروں سے کہا، رومان میں تم سے بہت پیار۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ اگر دوبارہ اپنے منہ سے محبت لفظ کی توہین کی تو تمہاری زبان نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ بس بہت سمجھا لیا میں نے تمہیں تمیز سے۔ اب اگر تم نے اس طرح کی چیپ حرکت کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور 1 سیکنڈ سے پہلے تمہارے باپ کی بیماری کا لحاظ کیے بنا تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ دفعہ ہو جاؤ۔ ہٹو میرے راستے۔ مجھے اپنی با کردار اور باضمیر بیوی کے پاس جانا ہے۔ یہ لفظ نہیں تھے مہک کے لیے، تیزاب کی بوندیں تھیں جو جاتے ہوئے رومانسا اس پر پھینک کر گیا تھا۔ میرب کیا بات ہے؟ رومانسا میرب کے پاس
بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بڑی محبت بھری آواز سے پوچھ رہا تھا، صاحب کب آئے؟ میرب رومانسا کو دیکھتے ہی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ اوہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں، آرام سے لیٹی رہو اور مجھے بتاؤ میری جان کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ میرب کو اپنی خود کی بیماری ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ سا کو کیا بتاتے، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ سا مجھے بھوک نہیں تھی، میرب منہ رسوختے ہوئے بولی۔ میرب کتنی بار کہا ہے کھانا میں لاپرواہی مت کیا کرو، پہلے ہی تمہاری جان اتنی چھوٹی سی ہے کہ مجھے اپنے جذباتوں پر پہرے لگانے پڑتے ہیں، اور اب تم بیمار ہو کر لیٹ گئی ہو تو میں حل کام کسے کروں گا؟ سا مذاق کے موڈ میں بولا۔ سا، آپ کی بات یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پر جا کر ختم کیوں ہوتی ہے؟ میرب جو سا کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی، سا کے سینے پر مکر برساتے ہوئے چیخی تھی، آہ ظالم لڑکی، مارتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں کتنی جان آ جاتی ہے، اور جب میری محبت کو سہنے کی بات آئے تو وقت سے پہلے تمہاری ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگتا ہے۔ رومانسا میرب کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے اوپر ہی لیٹتا چلا گیا۔ سا پلیز آج نہیں، میرب محنت کرنے والے انداز سے بولی، ایک شرط پر تمہاری جان بخش سکتا ہوں، اگر تم ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو۔ رومانسا کا یہ سارا ڈرامہ میرب کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ہی تھا۔ رومانسا کو میرب کی کاہل طبیعت کا اچھی طرح سے پتہ تھا کہ وہ اس وقت کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی، اور اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ اس وقت رومانسا کی غربتوں کو سہنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے رومانسا نے اس کے سامنے یہ سچویشن رکھی تھی، اور اسے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ میرب کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں اور ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرب رومانسا کے نیچے سے مچھلی کی طرح پھسلتی ہوئی 2 سیکنڈ کے اندر بیڈ سے اتر کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ رومانسا ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے تکیے پر سیدھے لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر اپنے آتشی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ میرب کا تیزی سے تیار ہونا دیکھ رہا تھا۔ بہن جی، آپ روئیں نہیں، اگر عاصم بے قصور ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اس کیس سے رہائی دے گا۔ عاصم کی ماں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی رو رو کر گڑ گڑاتی ہوئی اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ آج عاصم کے کیس کی اہم سنوائی تھی، تو ایک ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور اپنے بیٹے کے لیے اپنے رب سے دعا گو تھی۔ رومانسا کی ماں اسے اس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھ کر اسے تسلی دینے کے لیے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہن جی، آپ تو بہت نیک خاتون ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عاصم بے قصور ہو اور اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ ہمارے ماں بیٹی کے جینے کا واحد سہارا عاصم ہے۔ وہ رومانسا کی ماں کے ہاتھ پکڑ کر بڑے آبیدہ ہو کر بول رہی تھی۔ بہن جی، میں تو ایک گنہگار سی بندی ہوں، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے وہ میری پڑھی ہوئی نمازوں کو بھی قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نزدیک تو ہر انسان ایک جیسا ہے، ہر انسان کے دل سے نکلنے والی دعا میرا رب سنتا ہے، اور جس طرح آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا، اور اگر عاصم بے قصور ہے تو انشاءاللہ وہ جلد رہا ہو جائے گا۔ آپ اس طرح سے پریشان نہ ہوں، اگر آپ اس طرح سے ٹوٹ گئی تو مہک کو کون سنبھالے گا؟ رومانسا کی ماں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ بہن جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے ساتھ دیا۔ ہمارے پاس تو اس کے علاج تک پیسے نہیں تھے، جس رومیو کو ہم نے بے عزت کر کے 2 ٹکے کا سمجھ کر گھر سے نکالا، آج وہی رومیو ہماری ساری ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے۔ بے شک یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، ہم نے جو کیا اس کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ بیٹا جیل میں ہے، سوال زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، اور مہک کی تربیت میں نے اتنی خراب کی ہے کہ آج وہ صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں سمجھتی۔ مہک کی ماں باتیں کرتے ہوئے زار و قطار رو رہی تھی۔ بس بہن جی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک وہ ذات بڑی بے نیاز ہے اور معاف کرنے والی ہے، اور صبر رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ مہک کی ماں بڑے تسلی بخش انداز میں تسلی دے رہی تھی۔ سر، کیا آپ اپنی وائف کا خیال نہیں رکھتے؟ میرب کے چیک اپ ہونے کے بعد رومانسا اور میرب ڈاکٹر کے سامنے اس کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے آپ کی بات کا مطلب سمجھا نہیں، میری وائف ٹھیک تو ہے، کوئی سیریس پرابلم تو نہیں؟ رومانسا بے حد پریشان لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے سر، میں آپ سے حقیقت بالکل نہیں چھپاؤں گی نہیں، کیونکہ مریض کے گھر والوں کو اس کے بارے میں سچ جاننے کا پورا حق ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، اور بہت ساری کیئر بھی کرنی پڑے گی۔ اس کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ان کے غصے اور چڑچڑے پن کو بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر بہت سیریس انداز سے بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر پلیز آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ میرے وائف کو آخر ہوا کیا ہے؟ کل تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ رومانسا بار بار میرب کی جانب دیکھ رہا تھا، اور ٹینشن سے رومانسا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ سر ریلیکس، آپ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے، میں تو بس آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنانے سے پہلے تھوڑا سا ڈر کر
پریپیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ آپ اس قدر ڈر جائیں گے۔ کوئی خطرے کی بات نہیں، آپ کے وائف بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے جو خوشخبری یہ ہے کہ آپ بہت جلد بابا بننے والے ہیں اور یہ کیوٹ سی ماما بننے والی ہیں۔ رومان صاحب نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکا لیا۔ ڈاکٹر، آپ نے تو میری جان نکال دی۔ رومان صاحب سے اپنے چہرے کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ رومان صاحب نے میرب کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ بنا ڈاکٹر کا لحاظ کیے میرب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود کے نزدیک کر کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر بڑی عقیدت اور محبت سے چوم کر اسے مبارکباد دی۔ سا کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر بیٹھی ہے سامنے۔ میرب نے پیچھے ہوتے ہوئے شرما کر رومان صاحب کو ڈاکٹر کے ہونے کا احساس دلایا۔ تو کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی پتہ ہے کہ آفیشیل بیوی ہے میری۔ اب اتنی بڑی خوشی کو ہضم کرنا اتنا آسان کام تھوڑی ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی تو چاہیے۔ رومان صاحب ہنستے ہوئے پیچھے ہو کر بولا، جی آپ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر دونوں میں اتنا پیار اور کیئر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ سر اب آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ فزیکل طور پر بہت ویک ہے۔ آپ کو ان کی ڈائٹ پلان کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا تاکہ ماں اور بچے دونوں صحت مند رہیں۔ جی ڈاکٹر، آپ مجھے ڈائٹ پلان سمجھا دیجیے، انشاءاللہ میں کہیں بھی کوئی کمی رہنے نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر کی بات پر رومان صاحب نے مسکراتے ہوئے نظروں سے میرب کی جانب دیکھا۔ میرب نے شرما کر آنکھیں نیچے جھکا لی۔ جی یہ میں نے کچھ ملٹی وٹامن لکھ دی ہے، یہ آپ کو انہیں روٹین سے کھلانے ہوں گے، اور کھانے میں فروٹ اور دودھ کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ ان کے ارد گرد کا ماحول خوشگوار رکھنا ہے۔ اگر شروعات سے ہی ماں خوش رہے اور ماحول اچھا ملے تو ایک تندرست بچہ دنیا میں آتا ہے۔ اگر ماں ارد گرد کے ماحول سے مطمئن نہ ہو تو ان کا آنے والے وقت میں بچے اور ماں کی صحت پر بہت غلط اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں یہ سب کچھ ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہی، آپ کا یہ پہلا بیبی ہے تو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ سب کچھ اچھی طرح سمجھائیں کیونکہ مجھے اپنے بچے اور اپنے وائف کی صحت بے حد عزیز ہے۔ رومان صاحب نے مطمئن لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے، آپ ان کو ہر ماہ روٹین چیک اپ کے لیے بھی لے کر ضرور آئیے گا، اور باقی سب تفصیل تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ ان کو پہلے 3 مہینے وزن وغیرہ بالکل نہیں اٹھانا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے دن ہیں۔ ایک تو یہ ان کا پہلا بیبی ہے اور دوسرا یہ فزیکل طور پر بہت ویک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں تو میں ان کی میڈیسن چینج کر دوں گی۔ ڈاکٹر میں سب کچھ چیزوں کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھوں گا، بس میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ رومان صاحب کہتے ہوئے رکا۔ جی آپ کھل کر پوچھیں، آپ کا جو بھی سوال ہے۔ ڈاکٹر نے رومان صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں، تو ہمارا یہ بیبی میرے پیار میں رکاوٹ تو نہیں پیدا کرے گا؟ اس سے کسی بھی طرح کا کوئی کمپلیکیشن تو پیدا نہیں ہوگا؟ بس میں یہ جاننا چاہتا تھا۔ رومان صاحب نے نظریں جھکائے ہوئے اپنا سب سے بڑا اور اہم سوال ڈاکٹر تک پہنچایا۔ میرب شرمندہ سی ہوتے ہوئے نظریں جھکا کر ہکی بکی ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ سارا اس کے ساتھ بے باک بات کرتا ہے، مگر یہ ڈاکٹر کے سامنے بھی بول جائے گا یہ اس سے اندازہ نہیں تھا۔ نہیں سر، آپ بے فکر رہیں، آپ کا بیبی آپ دونوں کے بیچ میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا، سب کچھ اوکے ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ جب ضرورت ہوگی تو میں بتا دوں گی۔ رومان صاحب کے سوال پر ڈاکٹر نے لبوں کے اندر ہی مسکراتے ہوئے سیریس سے انداز میں جواب دیا۔ رومان صاحب ڈاکٹر سے تھینک یو بولتے ہوئے کلینک سے باہر آ چکا تھا۔ صاحب کتنے بے شرم ہیں، کہیں بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ میرب کلینک سے باہر آتے ہی صاحب پر برس پڑی۔ بھائی اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ میرا ایک اہم سوال تھا جو میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا، اب تم مجھ پر اس طرح سے ناراض مت ہو۔ رومان صاحب معصوم چہرہ بنا کر میرب سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، یہ بھی کوئی ڈاکٹر سے پوچھنے والا سوال تھا؟ میرب آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، میرے لیے تو یہ بہت اہم سوال تھا کیونکہ میں نہیں رہ سکتا اپنے بیوی سے دور، تو اس لیے میں اسٹریٹ فارورڈ ڈاکٹر سے پوچھ لیا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ میرب دانت پیستے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی، جیسے کہہ رہی ہو صاحب کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یوں آنکھیں مت دکھاؤ میرے بیبی کی چھوٹی سی کیوٹ ماما، رومان صاحب نے میرب کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا۔ تو میرب شرماتے ہوئے نظر گھما گئی۔ تم جلدی سے گھر چلو میرب، میں تمہیں گلے لگانے کے لیے اس قدر ایکسائٹیڈ ہوں، میرا تو بس نہیں چل رہا میں تمہیں یہیں پر گلے لگا کر مبارکباد پیش کروں۔ رومان صاحب نے گاڑی کی جانب جاتے ہوئے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا، صاحب پلیز ایسی کوئی حرکت مت کیجیے گا۔ میرب رومان صاحب سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی تھی۔ میرب یار ایک حق تو بنتی ہے یار، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے میں نے، تو مجھے اپنی خوشی سیلیبریٹ تو کرنے دو۔ رومان صاحب میرب کو تنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا نزدیک ہوا تھا۔ میرب ہاتھ کا اشارہ کرتے جلدی سے پیچھے ہو کر گاڑی کا گیٹ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ رومان صاحب قہقہا لگا کر ہنستے ہوئے دوسری جانب سے ہو کر گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ مہک گھر میں گہما گہمی دیکھ کر جلن کے مارے آگ بگولا ہو کر جلی ہوئی بلی کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔
رومان صاحب نے گھر آنے سے پہلے ہی اپنی امی جان کو فون پر یہ خوشخبری سنا دی تھی اور ساتھ میں دلاور سے کہہ کر گھر میں چھوٹی سی پارٹی بھی ارینج کرا رکھی تھی۔ پارٹی کے ارینجمنٹ اور رومان صاحب کے گھر میں آنے والی خوشی کو سن کر مہک کی جلن اور حسد ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ رومان صاحب میرب کے آنے سے پہلے مرحا میر اور میرب کے ممی پاپا سب آ چکے تھے۔ گھر کے افراد کے علاوہ صرف میرب کے ممی پاپا کو ہی انوائٹ کیا گیا تھا۔ میرب کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کیونکہ رومان صاحب نے ساری بات دلاور سے ٹیکسٹ پر ہی کی تھی۔ صاحب وہ دیکھو ممی پاپا کی گاڑی کھڑی ہے، لگتا ہے ممی پاپا آئے ہوئے ہیں۔ میرب نے گاڑی کے اندر سے ہی اشارہ کرتے ہوئے کہا، صاحب کیا آپ نے ممی پاپا کو بتا دیا ہماری گڈ نیوز کے بارے میں؟ میرب نے حیرانی سے صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میری تو کوئی بات نہیں۔ رومان صاحب میرب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرب اپنے ممی پاپا کی گاڑی اپنے گھر پر دیکھ کر ایکسائٹڈ ہوتی ہوئی گاڑی کے رکتے ہی گاڑی سے اترنے لگی کہ رومان صاحب کی بھاری آواز میرب کے کانوں سے ٹکرائی، میرب آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، میں آ کر تمہیں اتارتا ہوں اور اب تم کسی بھی طرح کی اچھل کود نہیں کرو گی۔ صاحب اس کا مطلب ہے اب آپ میری ہر چیز پر پابندی لگا دیں گے؟ میرب نے منہ بسرتے ہوئے کہا، امی جان میں ہر چیز پر پابندی نہیں لگاؤں گا، بس جو چیزیں تمہیں نقصان دے سکتی ہیں ان پر پابندی ضرور عائد کروں گا۔ وہ کہتے ہوئے گاڑی کی دوسری جانب گھوم کر میرب کی گیٹ کی طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرب کے آگے اپنے مضبوط ہاتھ پھیلائے مسکراتا ہوا اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میرب نے منہ بسرتے ہوئے صاحب کے ہاتھ پر اپنا مضبوط نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ میرب کو ابھی سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ صاحب اس کی سیکیورٹی کے لیے اس پر بہت ساری پابندی عائد کر دے گا۔ میرب کو اپنی آزادی خطرے میں لگ رہی تھی۔ ویلکم ہوم میرے پیارے پوتے کی پیاری ممی پاپا۔ جیسے ہی میرب اور رومان صاحب گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو رومان صاحب کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنے بہو اور بیٹے کا پرجوش انداز سے ویلکم کیا۔ رومان صاحب کی ماں نے پہلے میرب کو گلے لگایا اور ماتھے چوم کر بہت سی دعائیں دیں، پھر رومان صاحب کو گلے ملتے ہوئے اسے بھی بہت ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ وہ بہت خوش تھی رومان صاحب کے گھر میں آنے والی خوشخبری کو سن کر۔ میرب سرپرائز تھے گھر کے اندرونی ماحول کو دیکھ کر، کیونکہ لانچ کو رنگ برنگ کے غباروں سے سجایا گیا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر خوبصورت کیک رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرب کے ممی پاپا اور سامیر اور مرحا بھی آئے ہوئے تھے۔ سامنے ہی رومان صاحب کی دونوں تائیاں اور تائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مہک کے پاپا کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے انہیں وہیل چیئر پر لا کر بیٹھایا گیا تھا۔ دیکھنے میں ان کی حالت کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مہک بھی بظاہر خوشی چہرے پر سجائے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سرپرائز دیکھ کر میرب بہت خوش تھی۔ میرب جلدی سے اپنے ماما کے گلے لگ گئی اور شرماتے ہوئے چہرہ اور نظریں جھکائے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ رومان بیٹا آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، ملک زبیر رومان صاحب کے گلے ملتے ہوئے بولے۔ میرب کی والدہ بھی آگے بڑھ کر رومان صاحب کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپا کر مبارکباد دینے لگی۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ مرحا اپنے بھائی کے گلے لگتے ہوئے چہک کر بولی، خیر مبارک خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو چھوٹی سی پھپھو جان۔ رومان صاحب نے مسکراتے ہوئے مرحا کے سر پر تھپکی لگائی تھی۔ سامر نے میرب کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تو میرب شرماتے ہوئے سامر کے گلے لگ گئی۔ سدا خوش رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری خوشیوں سے نوازے، ہمیشہ مجھے ایسے ہی ہنستی مسکراتی ہوئی ملو۔ سامر نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرب کو بہت ساری دعائیں دیں۔ رومان صاحب کی دونوں تائیوں نے بھی آگے بڑھ کر رومان صاحب میرب کو مبارکباد دی اور بہت ساری دعائیں دیں۔ رومان کی چھوٹی تائیا نے بھی دونوں کو مبارکباد دی، پیار دیا اور رومان صاحب کی ماں کو بھی بہت ساری مبارکباد دی۔ رومان صاحب کے بڑے تائی جو سب کے پیچھے موجود تو ضرور تھے مگر ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، اس لیے ان کو تھوڑی دیر کے بعد ہی روم میں واپس لے جا کر آرام کی گود سے لٹا دیا گیا۔ مہک نے بھی مجبوراً صرف دکھاوے کی خاطر آگے بڑھ کر میرب اور رومان صاحب کو مبارکباد دی۔ رومان صاحب تو اس کے مبارک کا جواب تک بھی نہیں دیا تھا جبکہ میرب اچھی طریقے سے مہک سے گلے ملی۔ رومان صاحب میرب نے کیک کاٹا، سب نے چھوٹی سی خوشی بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ خیر میر بھائی اور میرب کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ مرحا نے روم میں آتے ہی خود کے دماغ میں سوچتے ہوئے سامر سے کہا، ہاں بھائی ہاں بات ہی بہت خوشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے تو انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اولاد ایک اہم کڑی ہوتی ہے۔ اولاد ہونے کے بعد دو لوگ ایک مضبوط رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ سامر نے مرحا کی بات کا بہت گہرائی سے جواب دیا۔ سامر کی بات کا مطلب مرحا بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی مگر منہ سے ظاہر نہیں ہونی تھی۔ اسے بھی پتہ تھا کہ سامر اب اپنے رشتوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ میر عاصم بھائی والے کیس کا کیا ہوا؟ صبح بتا رہے تھے کہ صبح عاصم
بھائی کے کیس کا فیصلہ ہے۔ میرا نے بات بدلتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ عاصم کے بارے میں اس لڑکی نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ اس وقت وہاں پر موجود نہ تو تھا، مگر اس نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ یہ ان کو منا رہا تھا۔ مگر اس نے آ کر نہ تو پولیس میں FIR درج کروائی، الٹا پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے پولیس کے آگے آگے بھاگتا چپتا رہا۔ یہ تو جرم اسے 6 ماہ کی قید ہوئی۔ اس کے بعد اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ سامر نے صبح کورٹ میں ہونے والے فیصلے کے بارے میں میرا کو تفصیل بتائی۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ تائی جان کے جینے کا واحد سہارا عاصم بھائی اگر وہ باعزت بری ہو کر آ جائے تو تائی اور مہک کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرا تم اس ٹاپک کو چھوڑو اور ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سامر میرا کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بیٹھاتے ہوئے بولا، میرا آپ اتنا سسپینس کیوں بڑھا رہے ہیں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی، جلدی بتائیں نا۔ سامر جو میرا کے چہرے کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ میں اپنی مضبوط